बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पर आप लोग देख रहे हैं बराह रास्त अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा आप लोग हर रोज़ देखते हैं। हमारी आप लोगों से मुलाकात इस प्रोग्राम के ज़रिए होती है और यकीनन आप सब लोग हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट को भी जानते हैं। बराह रास्त हमारे इस प्रोग्राम में आप लाइव कॉल के ज़रिए शामिल होते हैं। आप लोगों के सवालात, आप लोगों के मसाइल जो भी आप हमारे साथ डिस्कस करते हैं, उस हवाले से आप लोगों की रहनुमाई की जाती है। हर रोज़ की तरह आज भी हमारे साथ आप लोगों की रहनुमाई के लिए, आप जिनको देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, अब आपकी रहनुमाई भी करते हैं इंतहाई खूबसूरत अंदाज में, और सवालात के जवाबात भी यकीनन आपसे तमाम देखने वाले, सुनने वाले मुस्तफ़ीज़ होते हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल्ला साक़िब साहब हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं। अल्लामा साहब को खुशामदीद कहेंगे और सलाम अक़ीदत अल्लामा साहब पेश करते हैं आपको। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह जी। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया आपकी एक मरतबा फिर तशरीफ़ आवरी का। और नाज़रीन मोहतरम, हमारे इस प्रोग्राम के वक्त में, प्रोग्राम के टाइम में जो हमारे ड्यूरेशन होती है, हमारी भरपूर ये कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉल्स हैं वो आप लोगों की प्रोग्राम में शामिल की जाएँ, आप लोगों के सवालात शामिल किए जाएँ। जो भी आप लोग हमारे साथ शेयर करते हैं उस हवाले से बात आप लोगों से की जाए। और उसके अलावा मुख्तलिफ़ साथ साथ जो मौज़ूआत का इंतख़ाब होता है, किसी न किसी एक मौजू पे, किसी न किसी एक टॉपिक पे हम बात करते रहते हैं। और कोशिश यही होती है कि इस्तिखारे के हवाले से ही जो सवालात और जो मसाइल, जो चीज़ें रिलेटेड हैं, उन पर हम लोग बात कर सकें। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो तमाम मामलात होते हैं इंसान के साथ, और लाइफ़स्टाइल के हवाले से सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें हम किसी न किसी तरीक़े से अपने उलमा से गुफ्तगू इस हवाले से करते रहते हैं। नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप लोग कॉल करना चाहें, सवाल करना चाहें, बात करना चाहें, बिल्कुल कर सकते हैं हमारे साथ। और हमारे एड्रेस पे आप लोग अपने सवालात ख़त के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़, अल्लाह करीम ने चाहा तो इस हवाले से भी आप लोगों के मामलात बेहतर होते हुए रहनुमाई आप लोगों की जाएगी इंशाअल्लाह, जो भी आप लोगों के सवाल होंगे। और उसके अलावा बहुत से हमारे ऐसे कॉलर्स हैं जिनको स्पेशली कहा जाता है ख़त के लिए, तो उनके लिए तो लाजिम है कि वो तावीज़ात के लिए या फिर जो भी उनके लिए तरीक़ाकार है उनको बताया जाए, वो लाजमी जो है वो हम तक ख़त पहुँचाएँ। गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। कॉल्स का सिलसिला भी शुरू करते हैं ताकि प्रोग्राम को आगे लेकर जाया जा सके। आज के सबसे पहले कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी भाई, वालेकुम सलाम भाई। वो मैं रात भी आपको फ़ोन किया था, तो रात जब मैं सुनने लगी मैं तो आपकी आवाज़ गायब हो गई, टीवी से इतनी परेशान हुई। मैं क्या भाई से पूछ रही, भाई मेरा बड़ा बेटा है मोहम्मद शहजाद, वो बहुत शराब पीता है, कोई वजीफा बता दे। मोहम्मद शहजाद, शहजाद नाम बताया आपने? हाँ जी, मोहम्मद शहजाद। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? मेरा अकबरी। अच्छा, वो नशा करते हैं? हाँ जी, वो बहुत नशा करते हैं। अल्लाह करीम मेहरबानी करे जी। चले हम एक मरतबा फिर आपकी रहनुमाई कर देते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, सवाल आपका हम तक दोबारा से पहुंचा है। और जब भी आप लोग कॉल करें प्रोग्राम में, और जब आपका सवाल हम तक पहुंच जाए, यानी मेरे तक और मेरे से आगे हमारे अल्लामा साहब तक या शाह साहब जो भी हमारे साथ होते हैं उन तक, तो उसके बाद आप अपना फ़ोन जो है वो डिस्कनेक्ट कर दिया करें और जवाब को टीवी स्क्रीन पे सुन लिया करें, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। अब जिस तरह आप बता रही हैं तो दोबारा से इंशाल्लाह रहनुमाई कर दी जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। कल मुझे याद है आपने कॉल की थी अपने बेटे के लिए, और वो इस जो है वो मामले में जो परेशान हैं, आपके नशा वगैरह करते हैं। अल्लाह करीम बहुत सी आसानियाँ पैदा करें, और औलाद का होना, औलाद के बाद उसका बड़ा हो जाना, फिर इस कदर माँ बाप की जो है वो देखभाल और माँ बाप के साथ जो मामलात पेश आते हैं, उनके तमाम ज़िंदगी के मामलात, तो ये माँ बाप भी जानते हैं। औलाद के हवाले से बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी ऐसे टाइम पीरियड से बच्चे गुज़र रहे होते हैं कि उनको अंदाज़ा नहीं होता कि हमारा ये जो काम है और हमारा ये जो अमल है, ये हमारे वालिदैन के लिए तस्कीन पहुंचाने वाला है या फिर उनको परेशान करने वाला है।
تو خدارہ ہماری گزارش ہے اپنے ان تمام دیکھنے والوں سے سننے والوں سے جس حد تک جس کسی سے ہو سکتا ہے وہ اپنے اولاد کی جو ہے وہ ساتھ ساتھ اس قسم کی اٹیچمنٹ ہونی چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو جب بھی سمجھائیں تو آپ کی بات سن سکیں. تو بہرحال انشاءاللہ علامہ صاحب آج تشریف فرما ہے تو وہی دوبارہ سے اپنے انداز میں آپ کی رہنمائی کر دیں گے انشاءاللہ آپ کے بیٹے کے لیے کیا ہو سکتا ہے جو آپ نے سوال کیا. بسم اللہ علامہ صاحب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اللہ کریم آپ کے اور تمام دیکھنے والے سننے والوں کے بچوں کی حفاظت فرمائے ہر قسم کی شر سے اور بری ایکٹیویٹی سے. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ آپ روزانہ نماز فجر کے بعد سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر بسم اللہ شریف کے ساتھ قرآن مجید کی سب سے مختصر یہ سورہ مبارکہ ہے، اس کو 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. پڑھ کر پانی پہ دم کرنا ہے اور وہ پانی اپنے بیٹے کو خالی پیٹ صبح پلانا ہے. دوسرا، آپ نے فجر کی نماز کے وقت اپنے بیٹے کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر نرمی کے ساتھ دبائیں، چاہیں نہ، بس ہلکا سا ہاتھ رکھ کر اللہ کا ایک نام ہے یا شہیدو، تو یہ یا شہیدو جو اسم ہے یہ آپ نے 21 مرتبہ یہ پڑھ کر اپنے بیٹے کو دم کر دینا ہے اور 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلانی ہے اور ساتھ دعا کرنی ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم کرم فرمائے اور آپ کے بیٹے کو سیدھا راستہ نصیب فرمائے اور اس نشے کی جو بیماری ہے اس سے اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے. تو جب آپ یہ کریں گی، ماں کی دعا ویسے بڑی طاقت رکھتی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کریں اور ساتھ یہ عمل جو آپ کو بتایا گیا یا شہید 21 مرتبہ اور سورہ کوثر 7 مرتبہ پانی پہ دم کر کے یہ ضرور پلائیں. انشاءاللہ اللہ کریم خیر فرمائے گا. انشاءاللہ جی. بہت شکریہ جی علامہ صاحب. مزید آگے بڑھیں گے جی ہم اپنے اگلے کالر کے جانیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کریں، کہاں سے؟ جی میں گودا سے بات کر رہی ہوں، عصمت بطول میرا نام ہے. اچھا جی بتائیے گا کیا سوال ہے؟ مسئلہ یہ ہے، میرا بھائی ہے نا وہ ہم بہنوں کے ساتھ بولتا ہے، ناراض ہے. میرے والدین پاس ہو گئے، نہ میری شادی کرتا ہے، نہ مجھے خرچہ دیتا ہے، نہ مجھے باہر نکلنا دیتا ہے. اچھا جی. بھائی کا نام کیا ہے؟ بہن اس کا نام محمد حسین ہے. جی میں بڑی پریشان. پروگرام تو میں دیکھتی تھی، میں کہتی تھی کال کر کے کچھ یہ حال نکل آئے تھے. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام عصمت بطول ہے. دوبارہ بتائیے گا. عصمت بطول ہے میرا. عصمت بطول. اچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر کی 32 سال ہوگی. والدہ کا نام بتا دیں، اللہ کریم ان کی مغفرت کرے. بی بی تو وہ کہتے میں نے کرنے کو نہ مجھے خرچہ دیتا ہے، نوکروں سے برا سلوک کرتا ہے. اللہ کریم مہربانی کرے. وہ خود شادی شدہ ہے وہ؟ ہاں جی اس نے لو میرج کی ہے، یہ 2 شادیاں کی ہوئی ہیں. اچھا جی. آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں یہ گودا سے بات کر. گودا سے بات کریں. ٹھیک. چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. میری بہن اللہ کریم آپ پر اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے. آپ جواب سنیں اپنا ٹی وی اسکرین پہ انشاءاللہ. بعض اوقات کچھ ایسے سوالات اور کچھ ایسی کالز ہوتی ہیں کہ جو دلی طور پر بہت انسان کو ہمیں سن کر دکھ ہوتا ہے. اور جو کنڈیشن اور جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں ہمارے ہاں آج بھی، حالانکہ جس قدر ہم لوگ زندگی میں اور اپنے تمام معاملات میں آگے بڑھ گئے ہیں، لیکن آج بھی ہمارے ہاں ایسے احباب پائے جاتے ہیں کہ جو آج بھی ایک پرانی سوچ اور ایسے ان کے دل و دماغ میں جو ہے وہ وسوسے اور سوالات پیدا ہوتے ہیں. اور جس طرح آپ نے اپنے بھائی کے حوالے سے بتایا ہے تو ہم تو دعا کر سکتے ہیں انشاءاللہ. بہت خاص اپنے دیکھنے والوں سے بھی گزارش کریں گے انشاءاللہ مالک مہربانی کرے آپ کے لیے. اور روحانی طور پہ انشاءاللہ جو آپ کے لیے ہو سکتا ہے وہ میری بہن آپ کو ضرور علامہ صاحب بتائیں گے انشاءاللہ. آپ توجہ کے ساتھ سن لیجئے گا. علامہ صاحب. جی میری بہن آپ پریشان نہ ہوں، اللہ کریم انشاءاللہ کرم فرمائے گا. حوصلہ رکھنا ہے آپ نے اور اللہ کی رحمت جو ہے اس سے مایوس نہیں ہونا. اللہ رب العزت آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے. آپ نے سورہ اخلاص قرآن مجید کی مبارک صورت ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ 41 مرتبہ آپ نے نماز فجر کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور اس نیت سے پڑھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی کے دل کو نرم فرمائے اور آپ کے لیے آنے والی زندگی میں آسانیاں اور بہتری فرمائے. اس سے انشاءاللہ آپ کی شادی کے معاملات جو ہیں وہ بھی پایہ تکمیل تک پہنچیں گے اور آپ کے بھائی کے معاملات جو ہیں ان میں بھی آپ بہتری محسوس کریں گی.
تو آپ نے بغیر کسی ناغہ کیے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ سورہ اخلاص شریف جو ہے یہ فجر کی نماز کے بعد آپ پڑھیں، اور ساتھ استغفار کی ایک تسبیح وہ بھی لازم کر لیں اپنے اوپر۔ تو یہ 2 کام آپ کیجئے، انشاءاللہ اللہ کریم بہت جلد آپ کو اس پریشانی سے نجات عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ اللہ کریم مہربانی فرمائے۔ ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے، آپ پریشان نہیں ہوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، التجا کیجئے، انشاءاللہ وہ کریم ضرور مہربان فرمائیں گے۔ نیکسٹ کالر ہیں، ہم شامل کر رہے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ ہلو، جی وعلیکم السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہے ہیں جی، کہاں سے؟ آپ تھوڑا اونچا بولیے گا، اور آپ کی آواز ٹھیک نہیں ہے، تھوڑا سا آپ جگہ تبدیل۔ اچھا ابھی آپ نے سوال کیا نا جی؟ ہاں جی میں نے کیا۔ جی اچھا ٹھیک ہے، چلیں آپ کو جواب دیا ہے ابھی علاوہ صاحب نے، میری بہن سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا تھا تو جواب بھی آپ نے سن لیا یقیناً۔ اگر کوئی اور مسئلہ ہے مطلب دوبارہ سے آپ تو اب یہ تو پروگرام جو ہے وہ ہمارا یوٹیوب پہ آپ دیکھ لیں دوبارہ سے، اور یا ہو سکے تو پھر ریپیٹ پروگرام دیکھ لیجئے گا، یا پھر خط کے ذریعے ہمیں اپنا سوال پہنچا دیں، جو آسانی آپ کے لیے ہو سکتی ہے۔ ایڈریس چل رہا ہوتا ہے نیچے، اس پہ آپ اپنا سوال اور اپنا مسئلہ جو بھی بیان کرنا چاہیں وہ لکھ کر ہم تک پہنچا دیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی رہنمائی اس حوالے سے ضرور جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر کر دی جائے گی، اور جو بھی معاملہ مسئلہ پریشانی ہے اللہ کریم نے چاہا تو انشاءاللہ معاملات حل ہوں گے ضرور جو ہے وہ۔ اسی حوالے سے جس طرح ہمارے بھائی یہ انہوں نے بہن نے سوال کیا اپنے بھائی کے لیے، تو ہم اکثر بات کرتے ہیں پروگرام میں جس طرح مختلف موضوعات پر، اگر بات جو ہے وہ وراثت کی آ جائے، جائیداد کی آ جائے، تو بھی ہمیں یہ سارے معاملات دیکھنے کو ملتے ہیں بھائیوں کی طرف سے بہنوں کے ساتھ ایک سلوک اور ایک جو ان کا رویہ ہوتا ہے۔ حالانکہ آپ یقین جانیے کہ ہم نے تو جب بھی کہیں پڑھا ہے، جب بھی کہیں دیکھا ہے، جب بھی کہیں سنا ہے زیادہ، اور ابھی بھی جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہنیں جو ہے وہ بھائیوں کے ساتھ اس قدر اٹیچ ہوتی ہیں، اور ان کا ایک الگ ہی ان سے محبت اور پیار کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو بھائیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بہنوں کے ساتھ محبت اور پیار سے پیش آیا کریں، اور جو حق ہیں ان کے وہ بھی یقیناً انہیں جو ہے وقت پہ دینے چاہیے۔ اور چونکہ بہن کے پاس اگر ماں بھی نہ ہو، باپ بھی نہ ہو، اور اس کی زندگی میں اس کا جو ہے وہ شوہر بھی نہ ہو، تو بہت مان اسے اپنے بھائیوں پہ ہوتا ہے، اپنے گھر والوں پہ، اپنے بہنوں پہ۔ تو یہ بھی تھوڑا سا معاملہ ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہاں نہیں تو پھر آگے جا کر تو جواب یقیناً ہمیں دینا ہی ہے۔ کالر ہے نیکسٹ شامل کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں منزہ بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ اچھا جی۔ میرا بیٹا 12 سال کا تقریباً، بہت ضدی ہے جی۔ اور بات نہیں مانتا، پڑھائی میں مطلب اس کا دل نہیں لگتا، کوئی وظیفہ بتا۔ اچھا جی، نام کیا بتایا بیٹے کا؟ عبد الرحمان۔ عمر کتنی ہے؟ جی عمر کتنی ہے اس کی؟ عمر 12 سال۔ ٹھیک ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام منزہ ہے، ٹھیک۔ چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں بچے کی۔ نہیں بس ٹھیک ہے، بچے کی جان لی ہم نے۔ اصل میں آپ کا ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ اصل میں ٹی وی کا والیوم آپ کا، جی ہمیں پتہ چل گیا میری بہن، ٹی وی کا والیوم اصل میں آپ نے کھولا ہوا ہے، تو آپ وہاں سے سن کر ساتھ ساتھ جواب دے رہی ہیں، تو اسی لیے آپ کو تھوڑا سا اس حوالے سے سمجھ میں نہیں آیا۔ ہم تک آپ کا سوال بھی پہنچ گیا ہے، بچے کا نام بھی عبد الرحمان، اور جو آپ نے اس کی عمر 12 سال بتائی، اور منزہ آپ کا اپنا نام ہے۔ تو پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے، کہنا نہیں مانتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو روحانی طور پہ انشاءاللہ استخارے کی روشنی میں کیا ہو سکتا ہے بچے کے لیے، اگر کچھ پڑھ کے پھونکنا ہے، اس کے لیے دم ہے، یا پھر جو بھی وہ علامہ صاحب رہنمائی کریں گے انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ جی میری بہن، ایک تو آپ نے بچے کو صبح کے وقت جب یہ سو رہا ہو تو اس کے آپ نے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے یا شہیدو 21 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ اس میں مبارک جو ہے اس کو پڑھنا ہے، اور بچے پر دم کرنا ہے۔ دوسرا، آپ نے اس بچے کو سورہ اخلاص جو ہے یہ روزانہ 11 مرتبہ پڑھ کر کسی بھی میٹھی چیز پر دم کر کے
وہ آپ نے اس بچے کو کھلانی ہے. اور اگر ناشتے میں آپ کھلا دیں تو وہ سب سے بہتر ہے. چائے پیتا ہے یا دودھ پیتا ہے, کچھ بھی جو بچہ شوق سے پیتا ہے چیز, اسی پر آپ نے سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھ کر دم کر کے بیٹے کو پلانی ہے. اور یا شہید سوئے ہوئے اس کے ماتھے پہ آپ نے ہاتھ رکھ کے 21 مرتبہ پڑھنا ہے اور محبت کا اس سے معاملہ کرنا ہے. اور منگل والے دن آپ نے اپنے بیٹے کا صدقہ کم از کم یہ 3 ہفتے آپ نے منگل والے دن کچھ بھی دال آپ دے سکیں دال دے دیجئے, پیسے اگر کسی کو دے سکیں تو, اگر فیملی میں محلے میں کوئی مستحق ہے تو آپ نے اپنے بیٹے کے صدقے کی نیت سے کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور منگل والے دن دینا ہے, 3 منگل, تو انشاءاللہ اللہ کریم خیر فرمائے گا انشاءاللہ جی. جزاک اللہ. جواب آپ تک پہنچ گیا جی. آپ نے سوال جو کیا اپنے بیٹے کے لیے اور رہنمائی علامہ صاحب نے فرما دی ہے. اور جس طرح بھی ہم بات کر رہے تھے پہلے بھی جو اولاد کی تربیت کے حوالے سے, بچوں کے حوالے سے, تو بس آپ کے لیے بھی یہی ساتھ میں پیغام ہے اس حوالے سے کہ ابھی تو بچے کی عمر ہے, ظاہر ہے ایک ایج ایسی آتی ہے کہ پھر انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے چیزوں کو مینیج کرنا, اور بچوں کی طرف سے بھی جو ہے وہ ساری چیزوں کو دیکھنا. تو اس لیے یہ وقت ہے ابھی, اس کو آپ ساتھ میں تھوڑی ذمہ داری کے ساتھ, اور ڈانٹنا بھی پڑے تھوڑا سا, تو اس کے ساتھ ساتھ بھی سارے معاملات کو دیکھیے گا انشاءاللہ. اللہ کریم مہربانی کریں گے. نیکسٹ کالر ہیں جی, ہم بات کر رہے ہیں, پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سر میرے بھائی کا مسئلہ ہے, وہ اس کی نوکری کا اور اس کی شادی کا بھی. بھائی کا نام بتائیے. کاشف. کاشف. والدہ کا نام؟ خاتون بی بی. خاتون. اور میرے ہسبینڈ کا بھی ہے, ان کا بھی نوکری کا مسئلہ ہے, وہ بھی ان کو بھی جاب نہیں ہے ابھی. اچھا جی, ہسبینڈ کا نام بھی بتا دیجئے. ادریس. ادریس, ٹھیک ہے. بھائی کا شادی کا اور کاروبار کا مسئلہ ہے, اور شوہر کا بھی مسئلہ کاروباری حوالے سے جو آپ نے بتایا ہے. چلیں ہم رہنمائی کریں گے انشاءاللہ ضرور. آپ پروگرام دیکھیے گا. دونوں سوال ہم تک پہنچ گئے ہیں, اور جو حق میں آپ کے بہتر ہو سکتا ہے آپ کے بھائی کے لیے, آپ کے شوہر کے لیے, ضرور علامہ صاحب رہنمائی کر رہے ہیں انشاءاللہ. جی, اس میں جو بھائی ہیں اگر وہ پڑھیں تو انہیں آپ کہیں کہ سورہ کوثر جو ہے یہ کم از کم 41 مرتبہ روزانہ نماز فجر کے بعد آپ کے بھائی جو ہیں وہ پڑھیں, اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ انہیں رزق کی فراوانی اور نوکری کا ان کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو. اور دوسرا, یا ذل جلالی والاکرام, یہ اللہ کریم کا اسم مبارک ہے, یہ 312 مرتبہ انہوں نے فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے. تو یہ 2 عمل جو ہیں یہ آپ کے بھائی نے کرنے ہیں. 41 مرتبہ سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر, اور 312 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام. انشاءاللہ جاب کا مسئلہ بھی ہو جائے گا اور رشتے کا معاملہ بھی ہو جائے گا. جہاں تک تعلق ہے آپ کے شوہر ادریس صاحب کا, تو ادریس صاحب کے لیے میں کہوں گا کہ ادریس صاحب خود, اور اگر ادریس صاحب نہیں تو آپ ان کے بہاف پہ روزانہ نماز فجر کے بعد, نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ, یہ روزانہ ایک تسبیح آپ نے سنتوں اور فرائض کے درمیان فجر کے یہ کرنی ہے. اور رات کو سونے سے پہلے 7 مرتبہ سورہ قدر یہ آپ یا ادریس صاحب پڑھ کے سوئیں. انشاءاللہ ان کی نوکری کا مسئلہ بھی اللہ نے چاہا تو جلد حل ہو جائے گا. ضرور انشاءاللہ جی. خالصتاً جب جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کا سہارا لیتے ہوئے کوئی بھی معاملہ کیا جاتا ہے, اور بالخصوص دعا کے ساتھ ساتھ, تو معاملات ضرور بہتر ہوتے ہیں انشاءاللہ. ہماری دعا ہے اللہ کریم اپنا خاص کرم فرمائیں, مہربانی کریں انشاءاللہ. وظائف آپ کو بتائے گئے ہیں اپنے شوہر کے حوالے سے بھی, اور جو آپ نے بھائی کے لیے سوال کیا ان کے حوالے سے بھی, دونوں صورتوں میں یعنی آپ کو وظائف کرنے ہیں. تو انشاءاللہ مالک جو ہے وہ ضرور مہربانی فرمائیں گے انشاءاللہ. مزید آگے بڑھیں گے, ہم نیکسٹ کالر شامل کرتے ہیں پروگرام میں, ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون بات کریں, کہاں سے؟ میں نے اپنے بیٹے کا نا پوچھنا ہے, وہ اس کے نا کب پیپر جمع کروائے ہوئے ہیں, سال ہونے والا ہے. اچھا جی. ایاز علی. اچھا جی, کہاں کے لیے جمع کروائے ہیں پیپر؟ اس کے پیپر نہیں نکل رہے.
ٹی وی کا والیوم بند کر دیں اور یہ بتائیں کہ کہاں کے لیے پیپرز جمع کروائے ہیں؟ جی پیپر جو ہیں وہ کہاں کے لیے جمع کروائے ہیں بتائیے گا؟ یہ پرتگال میں نا پرتگال جمع کے کروائیں. لیے. ٹھیک. ایاز علی نام بتایا آپ نے. جی. عمر کتنی ہے؟ 22 سال کا. 22 سال کے 27 سال؟ 28 سال کا. اچھا ٹھیک ہے. چلیں تو جی. میرا نام یاسمین بی بی ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال تو نہیں اس کے علاوہ؟ اس کے علاوہ میرا بیٹا کو گئے ہوئے نا ادھر جرمن 7 سال ہو گئے. اس نے ادھر پرتگال میں پیپر اس نے بھی جمع کروائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو ابھی مل نہیں رہے. 14 سال ہو گئے اسے ادھر گئے ہوئے نا. پہلے یونان تھا. ٹھیک ہے. تو اب جرمن میں ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے کوئی پڑھائی کوئی وظیفہ بتائیں میں کروں تو اللہ کرے میرا بچہ آ جائے. اس کے بعد ہی اس کے پاپا کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی. ان کو بھی 12 سال ہو گئے فوت ہوئے. اچھا جی چلیں ہم انشاءاللہ ضرور رہنمائی کرتے ہیں. بہت شکریہ. آپ دیکھیے گا پروگرام. سوالات آپ کے ہم تک پہنچے ہیں دونوں کے حوالے سے, بیٹوں کے حوالے سے. اور محنت انسان ظاہرہ اتنی جد و جہد جو ہوتی ہے, کوشش ہوتی ہے, وہ اپنے گھر کے لیے, گھر والوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے انسان کرتا ہے. اور اتنی محنت کے بعد جب کامیابی حاصل ہوتی ہے تو پھر انسان کو دلی طور پہ ایک سکون اور رب کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہوئے یقین انسان کے لیے جملے ہوتے ہیں. تو ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ آپ کے بیٹوں کے لیے جی اللہ کریم مہربانی کرے. باقی انشاءاللہ علامہ صاحب رہنمائی کر دیتے ہیں. جب آپ سن لیجئے گا کہ آپ کے لیے وظائف ہو سکتے ہیں بیٹوں کے. جی میری بہن, آپ نماز فجر کے بعد آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ جو کلمہ ہے اس کو آپ نے لازم کر لینا ہے اپنے اوپر. کم از کم ایک تسبیح نماز فجر کے بعد آپ نے یہ لازماً کرنی ہے. اور دونوں بیٹوں کو بھی کہہ دیں کہ وہ یہ تسبیح شروع کر دیں. جو باہر ہے بیٹا, آپ چاہ رہی ہیں واپس آ جائے, انشاءاللہ اس کے لیے واپسی کے راستے ہموار ہو جائیں گے. اور جو جانا چاہ رہا ہے اس کے لیے جانے کے ہموار ہو جائیں گے. آیت کریمہ تینوں آپ پڑھیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کم از کم ایک تسبیح, اور زیادہ جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیے, آپ کے لیے بہت بہتر ہے, بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور ساتھ میں ایک تسبیح جو ہے وہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ ایک تسبیح بھی ساتھ کرنی ہے. انشاءاللہ مشکلات دنوں میں آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں گے. جزاک اللہ جی. مزید آگے بڑھیں گے جی ہم اپنے اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم جی. چلے لائن ان کی ڈراپ ہو گئی ہے جی, دوبارہ سے کال ملے گی تو ہم انشاءاللہ ان سے ضرور بات کر لیں گے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کال کر کے جب ہم تک پہنچتی ہے اس کے بعد جب آپ کو جواب دیا جاتا ہے تو آپ جواب ٹیلی فون پہ سن رہے ہوتے ہیں. ٹیلی فون پہ نہ سنا کریں, اپنی کال کو ڈسکنیکٹ کر دیا کریں اور ٹی وی اسکرین پہ آپ جواب سنا کریں. اس طرح آپ کے لیے آسانی بھی ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے مزید اور کالرز ہوتے ہیں ان کے لیے ان کی کال ملنے میں, ان کو ہم تک پہنچنے میں آواز کے ذریعے, جو بھی سوال کے ذریعے آسانی ہو جاتی ہے. ایسے پھر لائن بزی ہو جائے تو وہ پھر اس طرح معاملہ بہتر نہیں ہوتا ہے. باقی انشاءاللہ دعا گو ہیں, اللہ کریم مہربانی کرے انشاءاللہ. نیکسٹ کالر ہیں, شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی علامہ صاحب سے بات کرنی ہے. علامہ صاحب سے؟ ہاں جی. جی سن رہے ہیں علامہ صاحب, بتائیے, سوال کیجیے گا. ان سے میں ملنا چاہتا ہوں. یہاں فون پہ بات یہ ہو سکتی ہے, گھر کا کوئی مسئلہ ایسا بگڑا ہوا ہے. اچھا جی, ابھی اگر آپ مناسب ہیں سمجھ رہے ہیں تو سوال کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ بعد میں کرنا چاہتے ہیں تو جیسے آپ کی مرضی. جی بعد میں ملنا چاہتا ہوں ان سے. اچھا کی جگہ ملاقات ہو. چلیں آپ ایسا کریں کہ آپ اپنا نمبر لکھوا دیں ہمارے کنٹرول روم میں, ٹھیک ہے؟ تو وہ انشاءاللہ رابطہ کر لیتے ہیں آپ سے, تو علامہ صاحب تک پہنچا دیں گے آپ کو انشاءاللہ. یا جو بھی آپ کے حق میں بہتر ہوگا انشاءاللہ ہماری طرف سے وہ ضرور جو ہے وہ کر دیا جائے گا. اور دعا گو تو ویسے ہی ہم سب کے لیے ہوتے ہیں الحمدللہ, تمام اپنے احباب کے لیے, دیکھنے والوں کے لیے, سننے والوں کے لیے. تو انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو ضرور معاملات بھی حل ہوں گے. اسی لیے اکثر ہم کہتے رہتے ہیں ہمارے ایڈریس کے ذریعے
آپ احباب کے جو ہمارے ایسے ہیں دیکھنے والے سننے والے اگر مناسب نہیں بھی سمجھتے، ظاہر ہے پرسنلی جو آپ لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں اپنے اپنی جانب سے ہر بندے کے، تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ رہنمائی ضرور کی جائے گی انشاءاللہ بفضل خدا۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پروگرام میں کے وقت میں رہتے ہوئے جتنی کال شامل کر لی جائیں تاکہ احباب کے سوالات ہم تک پہنچ سکیں۔ تو باقی انشاءاللہ آپ نمبرز لے لیجئے گا، تو پھر جب آپ سوال کریں گے یا جو بھی ڈسکس کریں گے تو انشاءاللہ ضرور علامہ صاحب آپ کی رہنمائی کر دیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ بھی جو ہمارے احباب ہیں پروگرام دیکھتے ہیں پروگرام سنتے ہیں، وہ نام کے ذریعے نہ بھی پہنچیں لیکن وہ یقیناً ہمارے ساتھ ہماری دعاؤں میں شامل رہتے ہیں۔ مالک کائنات سب پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے۔ بہت سے مسائل میں جو ہے وہ احباب ہمیں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں، اور گھریلو معاملات کے حوالے سے، کاروباری حوالے سے، شادیوں کے بہت سے مسائل احباب کے ہیں، تو ساتھ ساتھ ہم رہنمائی علامہ صاحب سے اجتماعی طور پہ بھی لیتے رہتے ہیں۔ ایک کالر اور ہے شامل کر رہے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم جی۔ السلام جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں رانا محمد افضل بات کر رہا ہوں۔ میری بیٹی کا مسئلہ ہے شادی کا۔ اچھا جی بتائیے گا۔ رشتہ آتا ہے لیکن ہوتا نہیں۔ اچھا جی نام بتائیں بیٹی کا۔ بیٹی کا نام ہے صبا۔ عمر کتنی ہے؟ عمر اس کی ہوگی اپنا 27 سال۔ اور والدہ کا نام بتائیے۔ نسیم بی بی۔ نسیم بی بی، ٹھیک ٹھیک، اچھا جی چلے ہم رہنمائی کریں گے۔ اور تو نہیں کوئی سوال اس کے علاوہ؟ نہیں جی، بہت بہت شکریہ جی آپ کا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، بہت شکریہ جی، اللہ کریم مہربانی کرے ہماری اس بہن کے لیے، بیٹی کے لیے، اس کے نصیب اچھے کرے۔ ابھی ہم بس ایسے ہی بات کر رہے تھے تو انشاءاللہ بہن کے لیے رہنمائی علامہ صاحب کر رہے ہیں، جواب سن لیں آپ اپنا۔ جی میرے بھائی، آپ نماز فجر کے بعد 21 دن تک 319 مرتبہ سورہ آل عمران قرآن مجید کی تیسری سورہ ہے، تیسرے پارہ میں ہی اس کا آغاز ہے سورہ بقرہ کے بعد۔ اس کی پہلی جو 3 آیات ہیں یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ یہاں تک یہ جو 3 آیات ہیں یہ آپ نے 319 مرتبہ نماز فجر کے بعد پڑھنی ہے 21 دن تک۔ انشاءاللہ ان 21 دنوں کے اندر اندر ہی اللہ تعالیٰ بیٹی کی شادی کے جو معاملات ہے وہ طے فرما دے گا۔ جزاک اللہ جی۔ کالر ہے جی نیکسٹ۔ السلام علیکم جی۔ ہلو ہیلو جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی۔ ہلو جی جی بتائیے۔ وعلیکم السلام جی بولیے گا۔ میں بات کر رہی ہوں، میرے بیٹے کا نام ریحان ہے، مجھے ان کی شادی کے لیے چاہتی ہوں اللہ میں ان کا نصیب کھول دے، میں کچھ پڑھوں، رشتہ مل جائے۔ اچھا جی، کہ بیٹے کی شادی کے لیے؟ جی جی بیٹے کی شادی کے لیے، میرے بیٹے ریحان مختار نام ہے ان کا۔ ریحان نام؟ ریحان مختار۔ اچھا جی، عمر کتنی ہے ریحان کی؟ میرا نام آمنہ، ان کی عمر ہے تقریباً 28 سال ہوگی اندازاً، کتنی عمر ہوگی بہن؟ اچھا ٹھیک ہے۔ زیادہ ہے، 30 سال ہے۔ کراچی سے بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں لاہور سے۔ لاہور سے میرے بات۔ 3 بیٹوں کی پہلے شادی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ چوتھے بیٹے ہیں، تو ٹھیک۔ مجھے ان کی شادی کی ہر وقت ہو رہتی ہے، اللہ میں نصیب جو مل جائے۔ آمین 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 انشاءاللہ جی، ہم دعا گو ہیں بھائی ریحان کے لیے، ضرور آپ کو جواب دیتے ہیں جی۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا، پروگرام دیکھیے گا، سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے۔ آپ نے جو اپنے بیٹے کے لیے سوال کیا ہے شادی کے لیے، تو ضرور انشاءاللہ رہنمائی جو ہے وہ علامہ صاحب فرمائیں گے ان کے لیے بھی، اور دعا گو بھی ہیں ہم انشاءاللہ، اچھے اسباب مالک پیدا فرمائے۔ جی میری گزارش اس میں یہ ہے کہ رشتے کے لیے آپ جو ہے ان کے لیے یا لطیفو، اللہ رب العزت کا ایک مبارک اسم ہے یا لطیفو، ایک تسبیح یہ آپ بیٹے کو کہیں عشاء کی نماز کے بعد روزانہ یہ ایک تسبیح ریحان بھائی جو ہیں وہ پڑھنا شروع کریں، اور ساتھ صبح فجر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ 41 ٹائم اللہ الصمد، یہ سورہ اخلاص کی ایک آیت مبارکہ ہے، اللہ الصمد 41 مرتبہ یہ، اور رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد ایک تسبیح یا لطیفو، انشاءاللہ اللہ کریم اچھا اور بہتر رشتہ عطا فرمائے گا۔ جزاک اللہ جی۔ نیکسٹ کالر ہیں جی، شامل کر رہے ہیں۔
السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے؟ میں اسحاق بات کر رہا ہوں, محمد اسحاق لاہور سے. محمد اسحاق جی لاہور سے. جی اسحاق صاحب فرمائیے گا. سر جی مسئلہ یہ ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے نا قرضہ چڑھتا ہی جا رہا ہے, اترتا نہیں ہے, کچھ سمجھ نہیں لگ رہی. اچھا جی. کیا کریں؟ اچھا جی, کام کیا کرتے ہیں آپ؟ سر میں سرکاری ملازم ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, قرضہ ہے. اور اس کے علاوہ سوال؟ اس کے اور کچھ نہیں, بس یہی مسئلہ ہے. جی جی چلے ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں جی انشاءاللہ. سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے. ہمارے محترم تھے اسرار صاحب, اور قرضہ ہے انہوں نے کہا, اور سرکاری ملازم بھی ہیں. تو قرضہ ظاہر ہے تبھی اترے گا کہ جب آپ چلیں نیت بھی کر کے اور تھوڑا تھوڑا کر کے صحیح اس میں سے کوئی کسی طریقے سے اپنے معاملات کو آگے دیکھیں گے. اور مہنگائی چونکہ ہے اس میں کوئی شک نہیں, جس طرح آپ نے کہا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا انسان کو, جو بھی بجٹ ہے اس سے انسان آؤٹ ہو جاتا ہے اپنے سارے معاملات میں. تو کچھ بتائیے گا علامہ صاحب کہ کچھ برکت ہو سکے. اور رہنمائی ایک تو بھائی جان آپ نے, اور باقی یہ ہم نہ بھی کہیں تو یہ بات آپ سمجھ لیں کہ جس بھائی بہن کو ہم کچھ بھی پڑھنے کے لیے بتائیں گے اس کے ساتھ یہ شرط ہوگی کہ آپ نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں, باوضو رہنا ہے, یہ لازم ہے. یہ ہم بتائیں نہ بتائیں, یہ جو بھی کال کرتا ہے یہ انڈرسٹوڈ ہے بات کہ آپ کے لیے یہ لازم ہے. اگر آپ یہ کریں گے تب یہ ہمارا بتایا ہوا عمل, یہ وظیفہ آپ کے کام آئے گا. ادروائز اگر صرف آپ اس پہ ڈیپینڈ کریں گے اور آپ نماز کی طرف نہیں جائیں گے, آپ باوضو نہیں رہیں گے, تو پھر یہ معاملہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایئر کنڈیشن لے کے اے سی لے کے پھر رہے ہیں لیکن آپ کے پاس جگہ نہیں ہے لگانے کے لیے. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. میں اب اپنے بھائی سے بھی یہی گزارش کروں گا, ایک تو آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے, اور 5 نمازوں کی آپ نے جماعت کی ادائیگی کے بعد 7 مرتبہ اللہ کریم کے 4 مبارک نام ہیں, یا سبوح, یا قدوس, یا غفور, یا ودود. یا سبوح, یا قدوس, یا غفور, یا ودود. یہ 4 نام آپ نے 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد, جس طرح بھی میں نے 2 دفعہ پڑھے ہیں, 7 مرتبہ آپ نے پڑھنے ہیں. پھر آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے اپنے قرض کے لیے اور اپنے معیشت کے اور معاملات کی بہتری کے لیے. دوسرا, آپ نے رات کو سونے سے پہلے 7 مرتبہ سورہ قدر, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یہ پڑھ کر سونی ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کریم غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا. جزاک اللہ علامہ صاحب, بہت شکریہ جی. مزید آگے بڑھتے ہیں جی اپنے اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم جی. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ میں صوبیہ بول رہی ہوں لاہور سے. صوبیہ لاہور سے, جی بتائیے گا. مجھے نا ایسا لگتا ہے جیسے مجھ پر نا کسی نے کچھ کروایا ہوا ہے. کیوں لگتا ہے آپ کو ایسے؟ پتا نہیں, مجھے شک پڑتا ہے. ایسے پہلے نا کافی یعنی کہ منتھ نکل گئے ہیں, ہماری نا آپس میں بہت میاں بیوی کی جھگڑا ہوتا تھا. اچھا جی. لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہوتا, پر مجھے ویسے ہی شک ہے کہ جیسے نا کسی نے کچھ کیا ہے. مجھے نا پریگننٹ ہوں, لیکن اس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ میری جو ہے نا کوئی, مجھے کسی پر شک بھی ہے, انہوں نے کچھ کروایا ایسا مجھے. اچھا میری بہن, آپ مجھے یہ بتائیں, سب سے پہلے صوبیہ نام بتایا نا آپ نے اپنا. جی. اچھا یہ بتائیے کہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ مجھے کچھ ایسا لگتا ہے کسی نے کچھ کیا ہے, مطلب کوئی کچھ آپ کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا پیش آیا ہے, کوئی پریشانی ہوئی ہے, کوئی مسئلہ دیکھا ہے آپ نے جس بیس پہ آپ کہہ رہی ہیں, یا بس ویسے ہی وہم ہے آپ کے دل میں کوئی؟ جی بس ویسے ایک وہم سا پڑا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو کس پہ شک, کس پہ ہے جی؟ مجھے اپنی بھابھی پہ. اچھا بھابھی پہ. اچھا جی, نام کیا آپ کی والدہ کا؟ رضیہ. رضیہ. شوہر کا نام بتائیے. فرحان. فرحان. اور ان کی والدہ کا؟ پروین. اچھا, آپ کے شوہر کے ساتھ مطلب اب ٹھیک ہے معاملہ, لڑائی جھگڑا تو نہیں ہوتا؟ اب تو شکر ہے اللہ کا, اب کچھ بھی نہیں ہوتا. پہلے بہت لڑائی ہوتی تھی. کتنا عرصہ ہوا شادی کو؟ 1.5 سال ہو گیا, لیکن تقریباً بہت لڑائی ہوئی ہے پہلے. اب 1.5 سال میں آپ نے کتنی لڑائی کر لی ان سے, مجھے بتائیں آپ. مطلب بالکل تھوڑا سا عرصہ بھی شادی کو ہوا ہے
تو بڑا اللہ کریم مہربانی کرے، کوئی نہیں، آپ پریشان نہیں ہوں، ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. آپ فون کو ڈسکنیکٹ کریں اور جب آپ اپنا ٹی وی اسکرین پہ سنیے گا. اور بس یہ ایک وہم اور خیالات اور جو انسان کے ذہن میں آ جاتے ہیں، خاص طور پہ ہماری یہ بہنوں کے، خواتین کے یہ دلوں میں جو چیز پیدا ہو جاتی ہے اس کو نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو بہن تھی ہماری صوبیہ، اور بس ان کا کہنا تھا کہ مجھے شک ہے کہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے. 1.5 سال کا عرصہ شادی کو ہوا ہے اور ابھی اللہ تعالیٰ ان کو اولاد سے نوازنے والا ہے. خیر وافیت سے آپ کو مالک اولاد سے نوازے، ہماری دعا ہے انشاءاللہ جی آپ کے لیے بہت زیادہ. تو کچھ بتائیے ان کے لیے کہ ان کا دل سکون میں آ سکے ذرا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے میری بہن کہ آپ اپنے اللہ پہ یقین رکھیں. اللہ نہ چاہے تو کوئی آپ کو نقصان تکلیف نہیں پہنچا سکتا. اگر آپ کا یقین کامل ہو اس بات پر اور اپنے اللہ کی طاقت اور قدرت پر، تو آپ کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گی، نہ آپ کبھی مایوس ہوں گی. جہاں تک رہا یہ تعلق جادو برحق ہے میری بہن، لیکن جادو کرنے والے آج کل کہاں ملتے ہیں. آج کل جو بھی ہے یہ بس آپ یہی سمجھیں کہ اونچی دکان پھیکا پکوان. ٹھیک، اس لیے آپ نے اس وہم کو اپنے دل میں جگہ نہیں دینی. دوسرا، آپ نے آیت الکرسی اور چاروں کل یہ لازم کر لینے ہیں اپنے اوپر. صبح و شام جب آپ نے سونا ہے رات کو یہ پڑھ کر سونے ہیں، اپنے اوپر دم کر کے سونا ہے. ہر نماز کے بعد آپ نے آیت الکرسی لازم پڑھنی ہے. آیت الکرسی کو کبھی نہیں بھولنا. گھر سے نکلتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ کے نکلنا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ آپ کا دل جو ہے وہ سکون میں آ جائے گا. اور ساتھ ایک تسبیح، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، یہ کیجئے. آپ کے دل کو انشاءاللہ سکون کی دولت میسر آئے گی. جزاک اللہ جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کون بات کریں؟ میں سنبل بات کر رہی ہوں لاہور سے. سنبل لاہور سے، جی بتائیے گا. وہ نا جی ٹی وی کا والیوم بند کر دیں اور پھر سوال کریں آپ. ہلو والیوم جی جی والیوم بند کرو. بتائیے سن رہے ہیں. میرے نا ہسبینڈ کے ساتھ جھگڑا بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ شک بہت کرتے. اچھا جی، کیا نام ہے ان کا؟ مبشر. والدہ کا نام بتائیں ان کی. کلثوم. آپ کا نام سنبل ہے؟ جی. آپ کی والدہ کا نام؟ آسیہ. کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو؟ 5 سال ہو گئے. 5 سال. چلیں ٹھیک ہے. اور کوئی اس کے علاوہ سوال مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں، بس لڑائی جھگڑا ہی نہیں ختم ہوتا، کبھی کسی بات سے کبھی کسی بات سے. تو آپ ان کو موقع نہ دیا کریں لڑائی کا، جھگڑے کا. ہاں میں نے کیوں دینا ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ آپ نے کیوں دینا ہے. بہرحال آپ کی رہنمائی کریں گے انشاءاللہ. سوال ہم تک پہنچ گیا. آپ کا بہت شکریہ. جزاک اللہ. پروگرام دیکھیے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی نہ کبھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ میں کیوں ایسا کروں گی، تو میری بہن ایسی بات نہیں ہے، لیکن چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں اور پھر وہ لڑائی تک بات پہنچتی ہے. آپس میں جو بھی ایک مس انڈرسٹینڈنگز ہیں انسان کے درمیان. اللہ کریم بہت سی آسانیاں پیدا کریں آپ کے لیے. ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ اور رہنمائی کریں گے انشاءاللہ. علامہ صاحب آپ کی بھی اس حوالے سے. گھر میں سکون کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ میاں بیوی دونوں برداشت اور تحمل کا مظاہرہ کریں، درگزر سے کام لیں. اگر ایک سائیڈ سے کسی ٹائم شدت ہے تو دوسری ٹائم سے اگر ایک قدم پیچھے ہٹنے کا حوصلہ ہو تو معاملات بہتر ہو جاتے ہیں. لیکن اگر دونوں سائیڈ سے بڑھ چڑھ کر آگے بڑھ کر بات کرنا، بڑھانا مقصود ہو تو پھر معاملات بگڑتے ہیں. میں اپنی بہن سے گزارش کروں گا، سورہ فتح ہے قرآن مجید کے پارہ نمبر 26 میں، انا فتحنا لک فتحا مبینا. اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 8، 9، 10، آیت نمبر 8، 9، 10 سورہ فتح پارہ نمبر 26. یہ آپ نے 21 مرتبہ نماز عصر کے بعد 21 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنی ہے. اور پڑھ کر آپ نے تصور کرنا ہے اپنے شوہر کا، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی ہے کہ اے اللہ میرے شوہر کو نرم فرما دے اور ان کا رویہ میرے ساتھ بہتر فرما دے. انشاءاللہ گھر کے ماحول میں بہتری آ جائے گی اور یہ جھگڑا فساد ختم ہو جائے گا. جزاک اللہ جی.
نیکسٹ کالر ہیں جی، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی، کیا حال ہے؟ الحمدللہ جی، کون بات کر رہے ہیں؟ بھائی بابر علی بات کر رہا ہوں قصور سے. میں کچھ دنوں سے ٹھیک بھی نہیں رہتا میری طبیعت، اور میرا کاروبار بھی جو ہے نا بند ہوا پڑا سارا. اچھا جی. ہاں طبیعت میری بھی ٹھیک نہیں رہتی. والدہ کا نام کیا ہے آپ کی؟ میری والدہ کا نام ہے ارشاد. ارشاد. عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری ہے 32 سال. 32 سال. صابر علی. ٹھیک ٹھیک. کیا کام کرتے ہیں آپ، کاروبار؟ محنت مزدوری کرتا تھا، پھیری کا کام. اچھا ٹھیک ٹھیک ہے. اللہ کریم مہربانی کرے. چلے ہم رہنمائی میری کرتے ہیں. طبیعت بھی سیٹ نہیں رہتی. ضرور آپ کی رہنمائی کرتے ہیں صابر صاحب، پریشان نہیں ہوں آپ. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں آپ کے لیے، ہم بھی اور آپ بھی رہیے، اور ہو سکے تو ضرور ساتھ میں جواب سن لیں اپنا مکمل. انشاءاللہ صابر صاحب تھے اور بیمار رہتے ہیں اور محنت مزدوری کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی کامیابی نظر نہیں آتی ہے. مہربانی فرمائیے گا. جی ایک تو بھائی جان آپ نماز کی پابندی کریں، باوضو رہیں، اور درود شریف جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں. درود شریف جو ہے یہ بہت انسان کے لیے ایک نعمت ہے اللہ کی. اس سے آپ کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں ہی بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں. تو درود شریف آپ نے لازم کر لینا ہے، اس کے بغیر آپ کا وقت نہیں گزرنا چاہیے. دوسرا، آپ اپنے رزق کی فراوانی کے لیے اور رزق میں بہتری کے لیے اور صحت کے معاملات کی بہتری کے لیے نماز فجر کی سنتوں اور فرائض کے درمیان استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ ایک تسبیح اپنے اوپر لازم کر لیں. یہ دونوں کام آپ شروع کر دیں. صبح فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان استغفار کی تسبیح، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف. صحت کے معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے اور رزق کے معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے اور جلد ہو جائیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ جی. علامہ صاحب بہت شکریہ. کالر ہیں جی نیکسٹ، ہمارے ساتھ بات کریں گے ان سے. السلام علیکم. ہلو. اچھا جی چلے، لائن ان کی ڈراپ ہو گئی جی. دوبارہ سے کال ملے گی تو انشاءاللہ آپ سے ہم ضرور بات کر لیں گے. اور ابھی میرے محترم جو آپ نے سوال کیا اپنے لیے، اس حوالے سے علامہ صاحب نے آپ کی رہنمائی کرتی ہے، اور پابندی بھی کیجئے نماز کی، قرآن کی. انشاءاللہ بہت سے معاملات انسان کے جو ہے وہ بہتر ہوتے ہیں کہ جب انسان اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے. اور ہم بس جب پریشان ہو جاتے ہیں، جب مسائل کا شکار ہوں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ سے دعا کریں یا نماز پڑھیں. تو کیا ہی اچھی بات ہو کہ ہم معمول بنا لیں اپنی زندگی کا، تاکہ آنے والے چھوٹے چھوٹے مسائل پریشانیوں سے ہم لوگ بچ سکیں. کالر ہیں نیکسٹ، ان سے ہم بات کر رہے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی صاحب میری بیٹی نہیں ٹھیک رہتی، اور نا استخارہ ذرا کرنا. اچھا جی. بیٹی کا نام؟ مقدس گولا. مقدس. والدہ کا نام کیا ہے؟ صفیہ بانو. صفیہ. صفیہ بانو. جی. اچھا، کتنی عمر ہے بچی کی؟ جی وہ نا میں اپنے بھتیجے وال دی ادھر کیتی ہے منگنی، تے وہ نا ٹھیک نہیں رہندی، وہ پیٹ 'چ درد رہندی ہے، تے یکدم ہون لگ پیندی ہے، تے روندی اتنا زیادہ. علاج کرائی دا تے ٹھیک ہی نہیں ہو رہی. عمر کتنی ہے اس کی؟ عمر بتائیں. عمر دی 22 سال. 22 سال. ٹھیک ٹھیک. اللہ کریم مہربانی کرے گا انشاءاللہ. ضرور آپ پریشان نہیں ہوں، پروگرام دیکھیے گا. سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کا، اور جواب انشاءاللہ علامہ صاحب دیں گے. مقدس بیٹی جس کے لیے آپ نے سوال کیا ہے، اور بہت سی دعائیں ہیں تمام اپنی بہن بیٹیوں کے لیے، مالک ان کے اچھے نصیب کرے. اور آپ کے لیے یعنی آپ کی بیٹی کے لیے علامہ صاحب ضرور رہنمائی کریں گے انشاءاللہ. رشتے کے والا سے ان کا جی رشتہ تو ابھی انہوں نے کیا ہے، مطلب منگنی، لیکن بیمار وہ رہتی ہے کافی نا. انہوں نے کہا 22 سال عمر ہے مقدس کی، تو کہنا چاہ رہی ہیں کہ بیماری ہے اس کی، پریشان ہو جاتی ہے، تو اس لیے کچھ رہنمائی فرمائیے گا. جی اس پر پہلے بھی ہم نے ایک دفعہ عرض کیا تھا ایک پروگرام میں، مجھے یاد ہے کسی سوال کے جواب میں ہی، کہ جب بیٹیوں کے معاملات رشتے کے طے ہوتے ہیں تو اکثر بچیاں جو ہیں وہ اس کو اپنے اوپر طاری کر لیتی ہیں معاملات. آگے ظاہر ایک نئی زندگی کا فیز آنے والا ہے، نیا گھر، نئے لوگ، تو یہ تھوڑا سا معاملہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ ایک تو بیٹی کے ساتھ محبت سے بات کریں، اس کو ذہنی طور پر ریلیکس رکھنے کی کوشش کریں، اور اگر اس کو کوئی پریشانی ہے، کوئی معاملہ ہے، تو آپ اس سے جاننے کی کوشش کریں. یقیناً مائیں جو ہوتی ہیں وہ بچوں کے معاملات کو بہتر طریقے سے سمجھ بھی سکتی ہیں اور اس کو ہینڈل بھی کر سکتی ہیں. دوسرا، بیماری کا جہاں تک تعلق ہے
تو آپ صرف یہ پریشانی کی وجہ سے جو انہوں نے سٹریس لیا ہے اس کی وجہ سے یہ ہے، اس میں ایسا ان کو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. آپ جب ان کے ساتھ بات کریں گے تو انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گا. اور پھر سورہ فاتحہ شریف 7 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یہ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے پڑھ کر پانی سامنے رکھ کر اس کے اوپر دم کرنا ہے، اور وہ پانی سارا دن پھر بیٹی جو ہے وہ پیتی رہیں. جب بھی پیاس لگے وہی دم والا پانی پئیں، انشاءاللہ اللہ کریم شفا عطا فرمائے گا اور صحت کے معاملات بہتر ہو جائیں گے. جزاک اللہ علامہ صاحب. کالر ہیں جی نیکسٹ. السلام علیکم جی. ہلو. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ کہاں سے؟ میں نے پہلے بھی کال کی تھی تو بتایا نہیں آپ نے. کلینٹ سے بات کر رہے ہو نا؟ جی بات کر رہے ہیں. کیا سوال تھا آپ کا پہلے؟ میرا اولاد کے لیے میں نے پوچھنا تھا. آپ نے آج کال کی تھی پہلے؟ جی. اچھا کیا نام ہے آپ کا؟ گلناز ہے. گلناز. جی. اچھا شاید مطلب اولاد ابھی ہے نہیں، اولاد میں رکاوٹ ہے، یہ سوال تھا؟ ہاں جی 9 سال ہو گئے شادی کو تو اولاد نہیں. اچھا 9 سال ہو گئے ہیں شادی کو، ٹھیک ہے. والدہ کا نام کیا آپ کی؟ شہناز. کوئی مسئلہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ میڈیکلی یا پھر ویسی رکاوٹ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ وہ نا سولیاں بتائیے. اللہ کریم مہربانی کرے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن، ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. جی جی ابھی بتا رہے ہیں، آپ جواب سنیں، اپنا فون کو آپ کاٹ دیں اور ابھی جو ہے وہ ٹی وی اسکرین پہ اپنا جواب سنیے گا. میرا نہیں خیال کہ پہلے آپ کی کال ہمیں آئی ہے اس نام سے، آج تو میرا نہیں خیال. بہرحال گلناز نے ہماری بہن اولاد کے لیے 9 سال ہو گئے شادی کو لیکن ابھی تک اولاد نہیں ہے. مسئلہ بھی کچھ میڈیکلی ہے لیکن کچھ رہنمائی فرمائیے گا علامہ صاحب، روحانی طور پہ مالک اپنی مہربانی خاص فرمائے ان پر. جی بالکل آپ پریشان نہ ہو. قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین. یہ دعائیہ کلمات جو ہیں یہ آپ پڑھیں، اور ممکن ہو اگر آسانی ہو تو آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں، اور پیر اور جمعرات کے دن آپ کثرت کے ساتھ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں اور اس نیت سے پڑھیں کہ اے اللہ مجھے بیٹے یا بیٹی جو بھی تو بہتر سمجھے اس اولاد کی نعمت سے نواز. انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ جلد کرم ہو جائے گا اور اللہ کریم خیر کا معاملہ فرمائے گا. اور اگر آسانی ہو تو آپ نے پیر اور جمعرات کو جب روزہ رکھنا ہے تو کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات وہ بھی آپ نے کرنا ہے. انشاءاللہ چند ہی ہفتوں میں اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ضرور راستہ پیدا فرما دے گا. میڈیکلی بھی شفا یاب انشاءاللہ. ہر بیماری کا جو علاج ہے وہ میرے رب کے قبضہ قدرت میں ہے. اچھا جی ٹھیک ہے جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی محترم. سر میں بابر علی بات کر رہا ہوں. پہلے بھی میں نے کال کی تھی، آپ نے نام پھر صحیح نہیں لیا، صابر علی نہیں تھا. میرا نام ہے بابر علی. اچھا مسئلہ کیا تھا آپ کا بابر صاحب؟ قصور سے بول رہے ہیں جی. ہم نا میں نے استخارہ کروانا تھا گھر کے لیے نا. گھر میں پریشانی اور بیماری کم، پریشانی کاروبار نہیں، بیمار تنگ دستی رہتی ہے ہمارے گھر میں. استخارہ کروانا قاری صاحب. چلے آپ کو بتا رہے ہیں. والدہ کا نام دوبارہ بتا دیں. بابر علی صاحب. ارشاد بی بی. ارشاد بی بی. چلیں آپ کو ابھی بتا رہے ہیں انشاءاللہ. ایک بہن میری وہ بھی ٹھیک نہیں رہتی. ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے سونیا. سونیا. اللہ کریم مہربانی کرے. ٹھیک ہے میرے بھائی، ہم دوبارہ سے رہنمائی کر دیتے ہیں انشاءاللہ. بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، بہت شکریہ، ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمیں سوال نہیں سمجھ میں آتا، اس لیے ہم بار بار پوچھتے رہتے ہیں نام بھی اور والدہ کا نام بھی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی صاحب بابر صاحب کی رہنمائی ایک مرتبہ ذرا دوبارہ سے. جی بابر صاحب آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ سورہ بقرہ جو ہے قرآن مجید کی مبارک سورت، اس کو اپنے گھر میں جمعرات والے دن آپ نے اس کو موبائل پہ یا ٹیلی ویژن پہ یا خود پڑھ لیں، وہ سب سے بہتر ہے. یا محلے میں اگر کوئی مدرسہ ہے قریب تو وہاں سے کسی حافظ صاحب کو جا کر آپ لا سکتے ہیں. ان کو لا کر آپ سورہ بقرہ جو ہے گھر میں یہ پڑھوائیں، اور اگر ممکن ہو تو ہفتے میں 2 دفعہ کر لیں اس کو جلدی انشاءاللہ. اور وہ جب حافظ صاحب پڑھیں تو سامنے پانی کی بوتل آپ رکھ دیں، اس پر وہ دم بھی ہو جائے گا، وہ پانی آپ نے پینا بھی ہے، اور اپنے گھر کی جو کارنر ہیں، نکرے ہیں اور جو انٹرس ہے اس پر آپ نے اس پانی کو چھڑکنا ہے. انشاءاللہ گھر کے معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے، رزق کے معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے. بہت شکریہ علامہ صاحب. ناظرین محترم، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کے جانب پہنچ چکا ہے، اور جتنے بھی کالرز آج کے پروگرام میں شامل کیے گئے
ان تمام کے لیے دعا ہے انشاءاللہ آخر میں، ہر روز کی طرح جس طرح دعا ہوتی ہے، اور ہم آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات کریں گے پروگرام استخارہ میں ہی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ علامہ صاحب کو، اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کو اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، جتنے بھی احباب نے کالز کی ہیں یا جو کال نہیں کر سکے، جن سب کے جو مسائل ہیں، اے میرے اللہ سب کے مسائل حل فرما۔ میرے مالک، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زلفوں کا صدقہ امت کے پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ الہی جو مشکلوں میں ہیں مشکلیں آسان فرما، تمام بیماروں کو شفا یاب فرما، اولاد کے لیے، رزق کے معاملات کے لیے جو پریشان ہیں مولا سب کو اپنی جناب سے، اپنے خزانہ غیب سے وافر رزق اور اولاد کی نعمت بھی عطا فرما۔ اے میرے مالک، ہمارے پروگرام استخارہ کی پوری ٹیم کو، ہمارے چینل کے آنرز کو اور تمام سٹاف کو، اے میرے اللہ اس نیکی اور اس کار خیر میں اپنا حصہ شامل کرنے پہ دارین میں بہترین جزا عطا فرما۔ اے میرے اللہ، بالخصوص پھر تیری بارگاہ میں دست بدست دامن سوال پھیلا کر دعا گو ہیں کہ جتنے احباب نے کالز کی ہیں، اے میرے اللہ ہم نے جو بھی انہیں تیرے مبارک قرآن سے یا تیرے اسماء مبارکہ سے پڑھنے کے لیے بتایا، اے میرے اللہ اس کو ان کے لیے نافع بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔